الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. अब मुशरिक कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाप दादा, और ना ही हम किसी चीज को हराम करार देते। उनसे पहले लोगों ने भी ऐसे ही जुटलाया था, यहाँ तक कि हमारा अजाब चखा। तुम फरमाओ, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है और तो उसे हमारे लिए निकालो। तो तुम तो सिर्फ झूठे ख्याल के पैरोकार हो और तुम यूं ही गलत अंदाजे लगा रहे हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंता अलीमुल हकीम। नहायत काबिल इहतराम मेरी प्यारी और दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 148 की तिलावत की और तर्जुमा मफ़हूम पेश किया। तफसीर जानने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लेते हैं, परवरदिगार इसका पढ़ना हमारे लिए आसान फरमा दे, इस पर अमल करना और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना हमारे लिए निहायत आसान फरमा दे। इस सूरत का एक एक लफ्ज हमारे जाहिर और बातिन के लिए नूर और नूर फरमा दे। आमीन सुबह आमीन। मेरी प्यारी और दीनी बहनों, इस आयत मुबारका में हमने पढ़ा सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू, अब मुशरिक कहेंगे। इसमें गैबी खबर है कि मुशरिक जो आइंदा कहने वाले थे, इससे पहले ही खबरदार कर दिया गया। मुशरिकीन पर जब हुज्जत तमाम हो गई और उनमें से कोई दलील उन पे उनको नहीं बन पड़ी कि वो क्या कहें, तो वो कहने लगे कि अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहते तो हम शिरक ही ना करते और ना ही हमारे बाप दादा शिरक करते और ना ही हम किसी बहीरा और साहिबा वगैरह को हराम करार देते। हमने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मर्जी से कर रहे हैं। तो इसकी दलील ये उन्होंने अपनी दलील बयान की कि वो अल्लाह ताला जो है वो उनसे राजी है और अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसका ये रद्द करते हुए ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि अगर तुम्हारी ये बात दुरुस्त होती कि तुम्हारा शिर्क और हलाल को हराम और हराम को हलाल कहने का ये रवाज सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा खुशी से है, तो होना यूं चाहिए था कि ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का लुत्फ और अनायत और अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी करम नवाजियां होती। हालांकि तुमसे पहले जिन लोगों ने भी इस गुमराही को अपनाया तो उन पर तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का गजब नाजिल हुआ और उन्हें बाद वालों के लिए निशान इबरत बना दिया गया। अब तुम खुद इस बात पर गौर कर लो कि ऐसी संगीन सजा मुजरिम और नाफरमान लोगों को दी जाती है या फिर अतात गुजारों और फर्माबरदारों को दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में उनको उनकी बात का रद्द करते हुए ये फरमाया। आगे देखिए आयत नंबर 49, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। तुम फरमाओ, तो कामिल दलील तो अल्लाह ही की है, तो अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। यानी इस आयत मुबारका का मानी है कि ऐसी दलील जो तमाम तर शकूक यानी शक और शुबहात को जड़ से उखेड़ दे, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। इस आयत मुबारका में ये भी तनबीह की गई है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल वाहिद है। उसने रसूलों को दलाइल और मौजज़ात देकर भेजा है और हर मुकल्लिफ पर अपने अहकाम को लाजिम कर लिया है और उनको मुकल्लफ करने के लिए काफी है कि अल्लाह ताला ने उनको काम करने या ना करने का इख्तियार दे दिया है। यानी उन्हें बाख्तियार बना दिया है कि जो दो रास्ते बता दिए, जाओ अब तुम अपनी मर्जी करो, जाओ तो सही रास्ते पे चलो या तो गलत रास्ते पे चलकर अल्लाह की नाफरमानी करो, अजाब के मुस्तहिक बन जाओ। अल्लाह ताला की हिकमत यही है कि बंदे अपने इख्तियार से ईमान लाएं और उसके अहकाम की तामील करें, वरना अगर वो चाहता तो जबरन सब इंसानों को मोमिन बना सकता था, लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत नहीं है। इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल लग़व है कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क करते, ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा शिर्क करते और ना ही हम क्या करते, बहीरा वगैरह को हराम करार देते, क्योंकि इस किस्म का जबरी ईमान अल्लाह ताला का मतलूब नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है अकल अता की है
اور کہا ہے کہ اب اپنی عقل سے کام لو، اپنے باطل کو جانچو، کھڑے کھوٹے کو پرکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق محسوس کرو، اور اپنے اختیار سے برے کاموں اور بری باتوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور شیطان کو انکار کر کے اللہ عز و جل پر ایمان لانے کو اختیار کریں۔ وہ جس چیز کو اختیار کریں گے اللہ عز و جل اسی چیز کو پیدا کر دے گا۔ ان آیتوں میں بھی یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، مختار بنایا ہے، اور کیا کیا ہے کہ اس پر یہ نہیں کیا کہ تم نے یہی کام کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھا کر اسے کہہ دیا ہے کہ جاؤ اب تم اپنی مرضی کرو، چاہے تو مجھے راضی کر لو اور جنت کے مستحق بن جاؤ، یا پھر کیا کرو، مجھے ناراض کر کے دوزخ کے مستحق بن جاؤ۔ آیت نمبر 150 میں دیکھیے، ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھے تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی تمام حجتیں باطل فرما دی تو اب بیان یہ فرمایا گیا کہ ان کے پاس اپنی بات پر کوئی گواہ نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے جو ہے وہ گواہ لے آئے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عز و جل نے اسے حرام کیا جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو، اور وہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی شاہد یعنی کہ کوئی گواہی نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی یعنی کہ جو وہ باتیں پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ پھر تم اب گواہی لے آؤ۔ دوسری اسی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، فَإِن شَهِدُوا، یعنی کہ پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھے، یعنی مشرکین اگر اپنی طرف سے کوئی جھوٹی گواہی بنا بھی لیں تو اے سننے والے تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور اے لوگوں ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ بتوں کو اپنے رب عز و جل کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ اس میں تنبیہ یہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی شہادت دے بھی دے تو محض خواہش کی اتباع اور قذب اور باطل کے لیے ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ اس نے سچ بات کہہ دی، اللہ پاک نے ان کے لیے کوئی گواہی ایسی چھوڑی، کیونکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ سب باتیں ان کی کیا ہے، باطل ہیں اور جھوٹ ہے۔ جھوٹی گواہی کیا ہے، حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، اور اس کی تصدیق اور تائید بھی، اور جھوٹے آدمی کی وکالت بھی، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بعض دفعہ بہت ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظلم کے باطل کام پر اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے بری ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ تعالیٰ کے شدید غضب میں رہے گا جب تک کہ اس کی مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو لہٰذا جھوٹی گواہیوں سے بچنا چاہیے، برائی کی مدد کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 151 دیکھیے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور باطنی اور ظاہری بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا، قُلْ تَعَالَوْا، کہ تم فرماؤ، تعالو کہ آؤ۔ یہاں سے اللہ عز و جل نے وہ حقیقی حلت اور حرمت کے متعدد احکامات کو بیان فرمایا ہے جو خود اس خالق کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔
ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا. پہلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا. مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل کرنا. بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. ناحق قتل کرنا. یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا. ناحق کہنا اور یعنی کہ ناحق بات کو کہنا. اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا. یہ ساری چیزوں کی حرمت ہے. اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اس کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی کہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور صریح ناشکری اور احسان فراموشی ہے. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں. انہوں نے تمہاری پرورش کی, تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا, تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی. ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے. جو بچے جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے تو جان لیں کہ ان کے ساتھ جو بچے حسن سلوک نہیں کرتے وہ حرام ہے. معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ ماں باپ کی ہونے کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہے انہیں ادا کرنا ضروری ہے. اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے لوگ بھی داخل ہیں اور ان کا ادب, لحاظ, ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا, مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے اصال ثواب, سب کچھ اس میں داخل ہے. اور ہم نے کیا پڑھا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے کا یعنی کہ پہلے جو بیٹیوں کو یا بیٹوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس کے بارے میں ہے کہ ان کو مار ڈالنے کی حرمت بیان کی گئی ہے. جس کا کہ اہل جاہلیت میں بہت زیادہ دستور تھا کہ فقر اور تندرستی کی وجہ سے اولاد کو جو ہے وہ مار ڈالتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے جو تمہیں بھی روزی دے گا اور انہیں بھی روزی دے گا. پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اور قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کیوں کرتے ہو. اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو غریبی کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے, یا جو مالدار شرم اور حیار کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے. اس کا ذکر جو ہے وہ دوسری آیت کریمہ میں ابھی ہم پڑھیں گے. اور ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کس قدر حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بچیوں کو, عورتوں کو کیسے حقوق عطا فرمائے ہیں. ان کے لیے کیا ہے احادیث مبارکہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کی بیٹی ہو تو اسے زندہ درگور نہ کرے, اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے, اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اسے جنت میں داخل کر دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں, وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت جو ہے وہ جنت کو انتخاب کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے, ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے,